बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धड़कनों का मुहाफिज मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 17, लास्ट एपिसोड है। आज मेरी बेटी क्यों इतना दुखी है? अल्मास बेगम ने रेन के पास जाकर झूले पे ही बैठते हुए बहुत प्यार से पूछा। नहीं बड़ी अम्मी, हम तो वो ऐसे ही। आयन थोड़ा गड़बड़ा गई थी। उदास नहीं होते बेटा, अब आप भी सब कुछ भूल के गुजर करके आगे बढ़ो। मैंने फारस से भी यही कहा है, आपकी इनसे बड़े बात हुई है? आइन ने फ़ौरन ही बात को पकड़ा। वो चौंकी। क्या मतलब, आपकी नहीं होती क्या? अल्मास बेगम को कुछ सही नहीं लगा था। नहीं वो ऐसे। अच्छा छोड़ें ये बातें, जाएं और अच्छे से तैयार हो जाएं। मुझे अपनी बेटी हशाश बशाश चाहिए। बिल्कुल हंसती मुस्कुराती। बड़ी अम्मी, आप आइन ने टालना चाहा। नूरुलैन, अपने रूम में जाएं और जो कहा है वो करें, समझी? अल्मास बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आयन सर हिलाते हुए साबत में अंदर की जानिब बढ़ गई और अल्मास बेगम भी सोचती हुई मुस्कुराई हुई अंदर की जानिब बढ़ गई थी। ज़ियान शाह, आप अब बस कर दें ना ये काम। मसलसल लैपटॉप पे काम करते देखकर दुआ कर इस अब उलझन होने लगी थी। इस दौरान वो 3 कप चाय पी भी चुकी थी और ज़ियान को पिला भी चुकी थी। बस थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद फ्री। बिना देखे हैंड को कवर को करता हुआ वो दुआ से मुखातिब हुआ। दुआ 1 मिनट इसे दिखाती वहाँ से उठ गई और बाहर लॉन में आ गई। हवा के हल्के झोंके ने इसे छुआ तो इसने आंखें मूंद कर एक सरूर सा तारी हुआ। यहाँ क्यों आ गई? वो कान के पास मीठी सी सरगोशी की तो वो लर्ज गई। पीछे पलट कर देखा तो नहीं था। सामने खड़ा चलती हवाओं का मज़ा लेने लगा। वहीं रहना था ना? अभी भी मुंह बनाते शिकवा किया। चला जाऊंगा, शरारत से पूछा तो वो मुंह फेर गई। कल टेस्ट है जनाब का, कितनी तैयारी की है? ज़ियान ने करीब आते हुए पूछा। अब यूनी की बातें घर में मत करें। और टेस्ट रेडी है? ओके। अच्छा तो कैसी बातें करें, तुम बताओ? मज़ीद करीब बातें वो उसको सटपटाने पर मजबूर कर गया था। मुझे अब जाना है। पहलू तही करती वो पलटी थी कि ज़ियान ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर उसका आंचल ही थाम लिया था। सोच रहा हूँ इस बार रुखसती करवा ही लूँ मामा से कहकर। मज़ीद इसे तंग किया तो रुखसती के नाम पे वो ब्लश करने लगी। ज़ियान शाह, अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। पढ़ाई के बाद ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। थोड़ा नाज से कहा। मेरी ख्वाहिश? ज़रे लब दोहराया और मुस्कुराया। मेरी ख्वाहिश से है कि अभी तुम्हें खुद में छुपा कर कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ बस मिस्टर प्रोफेसर, मुझे आप ज़मीन पर ही रहने दें और सिर्फ आइसक्रीम ही खिला देंगे, हम इसी पर खुश हो जाएंगे। दुआ ने फरमाइश की तो ज़ियान ने मुस्कुरा दिया था। बाइक पे जाना पड़ेगा। कफन में बैठी न कि कफन में बैठी सी मीठी सी सरगोशी कान में मीठी सी सरगोशी की थी और फिर से ब्लश करने लगी। ये क्या हुआ? ये गाल रेड रेड क्यों हो रहे हैं? ज़ियान ने उसके गालों को छूते हुए मसनूई हैरत से दरियाफ्त किया था तो वो नज़रें झुका गई। अब क्या बताती इसे? ज़ियान शाह चले ना। ज़ियान का ध्यान हटाते हुए इसे अपने साथ खींचा तो वो भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दिया था। फारस के आने से घर भर में रौनक हो गई थी। सभी इसे बहुत मोहब्बत से मिले थे। काफ़ी दिनों बाद वो घर आया था, सबसे मिल चुका था, लेकिन नज़रें जिसको तलाश कर रही थी वो सामने नहीं आई थी। अरे बेटा खाना खाओ ना, कितना कमज़ोर हो गया है। अल्मास बेगम ने इसे खाना ना खाते हुए यूं ही प्लेट में चमचा हिलाते हुए देख कर टोक दिया था। जी खा रहा हूँ, बाकी सब खाएं। बिलाखिर अनडायरेक्टली इसने नूर का पूछा था। अरे बेटा सारे इधर ही हैं, मिल लिया सबसे? ज़ियान और दुआ तो शहर में है और आइन भी इन्हीं के साथ है। बेचारी बोर हो रही थी तो इधर ही भेज दिया। अल्मास बेगम के कहने पर फारस को खांसी का जोर का झटका लगा था। अल्मास शाह ने इसे पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? जी बिल्कुल। लेकिन वो वहाँ क्यों गई है? नाराज़गी से पूछा। बेटा बताया तो है, घर में बोर हो रही थी, मैंने ही ज़बरदस्ती भेज दिया। नॉर्मल अंदाज में कहा। एक्सक्यूज़ मी। वो एक्सक्यूज़ मी करता हुआ वहाँ से उठा, अपने रूम की जाने बढ़ा। दिल में एक दम से गुस्सा भर गया था। वो कैसे जा सकती है यूं बिना मुझसे पूछे? गुस्से में रूम में दाखिल होता वो सीधा कबर्ड की तरफ बढ़ा, वहाँ से कपड़े निकालने लगा, लेकिन कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। जबकि पीछे बैठी मैगजीन की वर्क गिरदानी करती नूर बहुत सख्त डरी थी और अब फारिस को यूं कबर्ड में मुंह सर दिए वो अनजाने क्या तलाश कर रहा था। कुछ समझ ना आया क्या पहने के गुस्से से ज़ोर से कबर्ड बंद करके वो पलटा, लेकिन वो हैरान रह गया। सामने ही नूर को देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम यहाँ हो? फारस हैरानी से कहता, अपने अंदर की खुशी को छुपाता नूर की जाने बढ़ा।
جی جی، وہ میں اس کے 2 قدم بڑھانے پر وہ نروس ہو گئی، اسے کیا پتہ تھا وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ تم گئی نہیں؟ فارس نے اس کے قریب آتے الماس بیگم کو شرارت کو سمجھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تو اس کو مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تھوڑا اور قریب آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کھانا تو کھا لیا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرا۔ فارس نے آئین کی بات کاٹتے ہوئے اس کے بہت قریب ہوتے ہوئے کہا۔ آئین کی تو ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی، اپنی تیاری کے پیش نظر وہ زیادہ خجل کا شکار ہو رہی تھی۔ نظریں تھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی اور دل تھا کہ دھڑک دھڑک پسلیاں توڑے باہر آنے کی مچل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ فارس نے اس کے گھبرانے سے محفوظ ہوتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے چہرہ اوپر کی طرف کیا تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ نور شاہ شرما رہی ہے؟ اس کی اتنی سی قربت پر ہی آئین کا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر برا نہ لگے تو 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ جی۔ اچانک اس کی بات پر آئین کو اچنبھا ہوا تھا۔ فارس مسکرایا تو وہ سارے ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی اور فارس سے مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ اللہ اللہ، کتنے وہ ہیں! کافی بناتے ساتھ ہی دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بڑبڑائی، یہ کپ آئے یوں ہی بنا بتائے چلے گئے، اب بنا بتایا ہی آ گئے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی نہیں بات کریں گے ان سے؟ خود سے ہی پلاننگ کرتی وہ پھر سے فارس کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ کافی کا کپ تھامے وہ بیڈ پر ٹیک لگائے سے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا وہ جو ناراضگی کا سوچ رہی تھی، فارس کی نظروں سے خود کو ہی پگھلتا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ مگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کافی کے مگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے آئین کی جانب پلٹ کر بیڈ پہ اور اسے اشارے سے پاس بلایا۔ آئین کی ٹانگوں نے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے انکار ہی کر دیا۔ نوشا، یہاں آئیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا تاحکمانہ سا تھا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ ہی نہیں پائی۔ اللہ جی، یہ ہمیں کیوں اپنے پاس بلا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں ڈرتے چور نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا، جہاں اس کے تاثرات آئین کو سمجھ نہ آئے۔ فوراً سے بیشتر اٹھ کر اس کے پاس جاتے اپنی باہوں میں بھرا۔ آئین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ فارس نے ایک نظر اس گھبرا سی چھوئی موئی دیکھا، اسی لیے بیڈ پر آیا۔ لگتا ہے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے گھمگیر لہجے میں کہتے وہ آئین کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس شخص کی قربت آئین کو عجیب سے احساس سے روشناس کرا رہی تھی۔ فارس نے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما جو بے انتہا ٹھنڈا تھا۔ نور شاہ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا دکھی ہونے لگا۔ ہونا بھی چاہیے، بہت ظالم ہوں نا میں، سارا سچ جانتا بھی تھا پھر بھی تمہیں مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ جانتی ہو بچپن سے مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دکھا ہے، تم جب بھی مجھے دیکھتی بھاگ جاتی۔ فارس سامنے دیوار پر اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ مجھے تم سے گریز اور عفان سے نزدیکی مجھے کھلنے لگی، مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ عفان کے ذکر پر آئین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج وہ پرانے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ آئین سوچ کر رہ گئی، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی، مجھے لگا میں تم سے سخت نفرت کرنے لگا ہوں، اور یہ نفرت کب جنون بن کر میری رگوں میں دوڑنے لگی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ جو در حقیقت نفرت نہیں، محبت تھی، جنون تھا، عشق تھا، لیکن بے زبان تھا اور آج ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کی پلکیں ایک ٹک فارس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم سے نکاح کیا اور بدلے کے لیے تکلیف دینے کے لیے، لیکن تمہیں تکلیف نہ دے سکا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ تم عفان سے نہیں، مجھ سے۔ وہ خط مجھے سچ لگا تھا لیکن جذبات کی رو میں بہک جاتا اگر اس خط کی ہینڈ رائٹنگ پہ نظر نہ پڑتی جو تمہاری نہیں تھی، کیونکہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ سٹائل میں پہچانتا تھا۔ آپ کی 2 لوگوں پہ کڑی نظر ہوتی ہے، ایک جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور ایک وہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ اپنی دانستہ میں تم سے نفرت کرتے تمہاری ہر چیز، ہر بات پر نظر رکھتا تھا اور نہیں جانتا تھا وہ نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ فارس نے اس کے کانوں کی لووں کو چھوتے ہوئے بہت نرمی سے ادا کی تو وہ لرز ہی گیا تھا۔ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ اس کی جسارتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں اور آئین کے دل کی دھڑکنوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ فارس کو مزید گستاخیوں پہ آمادہ کر رہی تھی۔ شرم و حلجہ سے اس کا لرزتا وجود فارس کو بے خود کیا جا رہا تھا۔ بہت شور مچا رہی ہیں یہ دھڑکنیں۔ فارس کی گھمگیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو تھوڑا پیچھے کو سرکی اور سر اٹھا کر اس جنونی انسان کو دیکھا۔ آپ دور رہیں پلیز۔ آئین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فارس اس کی اس رویے کا بس
دیکھے گیا تھا۔ اسے لگا آئین اس کے لیے بھی ویسے ہی تڑپی ہوگی جیسے وہ اس کے لیے تڑپا ہے۔ ان چند دنوں میں وہ ایک پل بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ فارس ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈکار بھرتا جم روم میں چلا گیا تھا اور آنکھیں بند کیے وہ اپنے اندر اترنے والے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ دوسری طرف آئین اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ کیا ہو گیا تھا ہمیں؟ فارس شاہ کے قریب آتے یہ دل اس طرح کیوں شور مچاتا ہے؟ ہمیں لگا ہم مر جائیں گے آج۔ خود سے بولتی وہ، نہ جانے بنا کہ فارس پہ اس کی اس حرکت کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ وہ اپنے آپ اور اپنے خوف سے لرزتے وجود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ کافی رات بیت گئی تھی لیکن فارس روم میں واپس نہ آیا۔ آئین کو اس کی فکر ہوئی۔ دھیرے سے اٹھی، ننگے پاؤں چلتی وہ جم والے ڈور کے پاس پہنچی۔ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد حوصلہ جمع کرتی اس نے دروازے پہ دھیرے سے دستک دی لیکن جواب نہ در۔ ہمت کرتی ایک بار پھر سے دستک دی، اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً دروازے کا نائب گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تھوک نگلتی وہ روم کے اندر داخل ہوئی اور فارس کے جانے کے بعد وہ صرف روم میں ہی محدود رہی تھی۔ اس روم کو وہ ایک دفعہ دیکھ کر رہی تھی ایکسرسائز کرتا یا یہ جا بجا ہو گیا تھا۔ ایکسرسائز پہ وہ غصہ اتارتا، پسینے سے شرابور بنا آئین کے آنے کی طرف دھیان دیے بغیر بزی تھا۔ آئین کو اسے دیکھ کر پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مرے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آئی اور شرٹ لیس اپنے باکسنگ میں بزی رہا تھا۔ آئین کو اسے اس حال میں دیکھ کر شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی اور بار بار پلکیں اٹھاتی گراتی وہ فارس کو متوجہ کر ہی گئی۔ بات سنے بمشکل الفاظ ادا ہوئے تھے۔ فارس نے تیکھی نظر اس پر ڈالی لیکن پھر سے اپنے کام میں بزی رہا، بلکہ اور تیزی آ گئی۔ خود کو بمشکل اس کے سحر سے نکال پایا تھا۔ پھر سے اس کی آزمائش بنی کھڑی تھی۔ نظریں پھیرتا پاس پڑا ٹاول اٹھایا اور اس سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگا، جبکہ آئین کو مکمل نظر انداز کر دیا جس پر آئین تڑپ ہی گئی تھی، بلکہ اس کے سامنے آ گئی۔ آپ ہمیں اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ بہت لاڈ سے کہتی وہ فارس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ فارس نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا اور وہ اسے منانے آئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دم بخود رہ گئی۔ ہرنی سی آنکھیں اس کے لال انگارہ آنکھوں میں ٹکائیں۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ بہت گمگیر لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ قریب آؤں تو آنے نہیں دیتی، دور جاؤں تو جانے نہیں دیتی، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ کہتے ہوئے بولے اس کے کان کی لوہوں کو چھوتا وہ آرام سے گردن تک کا فیصلہ طے کر گیا تھا۔ آئین اس کی باہوں میں جھٹپٹائی لیکن فارس کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ آپ ہمیں ڈرائیں مت۔ ماتھے پر تیوریاں لائے وہ فارس کو کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگی تھی۔ بے اختیار فارس کے لبوں کی مسکراہٹ نے چھوا تھا اور آئین وہیں پر میموریز ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ پر ہی تو وہ دل و جان سے فدا تھی۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہتی وہ فارس کو حیران کر گئی تھی۔ یہ حیرانگی بے انتہا کی خوشی میں بدل گئی تھی۔ اگر تم چاہو تو یہ ہر پل تمہیں نظر آ سکتی ہے۔ فارس نے اسے اب اپنے دونوں باہوں میں پیار سے سمیٹا اور پھر اس اچانک افدات پر حیران رہ گئی۔ فارس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروا دیا تھا اور اپنی سے بالوں سے پکڑ کر دھیرے سے اسے اس کا اپنے چہرے کے پاس اس کا چہرہ لایا۔ جان یہ جہان، یہ زمین آسمان، یہ میرے رات یہ دن، خاک ہیں تیرے بن، سب تمہارے لیے، اب تمہارے لیے۔ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا وہ اس پر سحر پھونک رہا تھا۔ فارس شاہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ منہ نیچا کیے وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتی فارس کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے نہ، اس سے خوف نہ کھائے۔ دھیرے سے کہتا وہ اس کے لبوں پر جھکا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے لرز گئی۔ کسی پیاسے کی طرح سیر ہوتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہری سانس لیتی اس کے سینے سے جا لگی۔ خود سپردگی کا یہ احساس فارس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا روم کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کے ارمان سجے تھے۔ وہ خود سجی تھی اس کے لیے اور وہ ان پلوں کو رائیگاں نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ دھڑکنوں کو سنتا تھا، اس کی دھڑکنوں میں بسا اپنا نام سنتا تھا۔ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا اور اسے اپنا نام بنانا بھی جانتا تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا ہے، سب بچے ابھی تک نہیں آئے؟ ماریہ شاہ نے ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات دیکھتے ہوئے ہم کلامی کی۔ رودابہ جاؤ دیکھو بچے جاگ گئے ہیں، اپنی ملازمہ کو کہتے وہ ٹیبل سیٹ کرنے لگی تھی۔ ارے ماریہ رہنے دو، وہ خود آ جائیں گے، ڈسٹرب نہیں کریں انہیں۔ وہ اندر آتی الماس بیگم نے ماریہ شاہ کو ٹوکا تو رودابہ بھی رک گئی۔
ماریہ شاہ نے مسکراتے ثابت میں سر ہلایا۔ محبت کی ملن کی یہ صبح بہت خوشگوار تھی۔ فارس نے خود میں سمٹی سمٹائی چھوئی موئی کو دیکھا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کی نیند خراب کرے۔ آگے ہوتے اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرتے وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ واپس آتے آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود پہ پرفیوم کا سپرے کر رہا تھا۔ آئین کی پوزیشن چینج تھی۔ وہ مکمل کمفرٹیبل اوڑھے بستر میں گھسی تھی۔ فارس جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے۔ جان اٹھ جائیں، چھپنا بیکار ہے، مانی خیزی سے کہتا وہ ایک نظر اسے مزید چھپتا دیکھ کر موبائل لیے گیلری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب آئین کو یقین ہو گیا وہ جا چکا ہے تو وہ منہ سے کمفرٹیبل ہٹاتی وہ جھپک سے اٹھتی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کی یہ حرکت بھی فارس سے چھپ نہ سکی۔ لیکچر لیتے زیان کی نظریں مسلسل دعا پر تھیں جو آج اسے زچ کرے جا رہی تھی۔ اپنی اونٹ پٹانگ حرکتوں سے وہ کل کا بدلہ لے رہی تھی۔ ابھی بھی لبوں کو آپس میں جوڑے اس نے ایک کس زیان کی طرف اچھالی تھی۔ زیان کا مائنڈ کنورٹ ہو چکا تھا۔ دوبارہ لیکچر پر دھیان دیتا وہ دعا کو اگنور کر چکا تھا، لیکن اس کی ایک آنکھ ونک کرنا زیان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ فوراً اس کی طرف مڑا۔ مس دعا، تھوڑا سختی سے کہا، اور وہ معصوم سا منہ بناتی کھڑی ہوئی۔ یہ جو ابھی پڑھایا ہے اس کو کریں۔ وہ دعا کو روب میں لاتے ہوئے بولا۔ کیوں سر، آپ کو ایکسپلین کرنا نہیں آتا؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ کلاس میں ایک مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب پہ غصیلی نظر ڈالتا وہ دوبارہ دعا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا دھیان کہاں پہ ہے مس دعا؟ چبا چبا کے کہتا وہ سب کو سہما گیا۔ آپ پر برجستہ جواب آیا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ کے لیکچر پر۔ فوراً سے تصحیح کی۔ زیان کو اسے ہینڈل کرنا مشکل لگا، اور وہ جو کام کرتا تھا اس میں دوشم ہر وقت اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ کمزوری نہیں دے سکتا تھا، اور دعا کا یہاں آنا اسے اپنے مشن کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ آؤٹ مس دعا، سخت لہجے غصے سے کہتا وہ دعا کو بھی ٹھٹرا گیا تھا۔ خجلت کے احساس سے دوچار ہوتی وہ کلاس سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے دو موتی گرتے وہ دیکھ چکا تھا۔ گڈ مارننگ جانے شاہ، وہ ایک دم سے پیچھے سے اسے جکڑے اپنی پناہوں میں لے گیا تھا۔ وہ جو بالوں میں کنگھی چلا رہی تھی، فارس کے خود پر حاوی ہونے کو محسوس کرتی وہ لرزی تھی۔ شرم و حیا سے پلکیں جھکی تھیں۔ اس طرح سے کرو گی تو خود پر اختیار کھو دوں گا جانے شاہ۔ وہ اس کے بھیگے بالوں میں منہ چھپاتا وہ گھمگیر لہجے میں گویا ہوئی۔ آئین اسے واپس رات والے روپ میں جاتا دیکھ کر جھجری لی اور فوراً واپس پلٹتے اسے دیکھا۔ ہم نا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت ہمت کرتے ہوئے پلکیں گراتی اٹھاتی فارس کے دل دھڑکاتی جا رہی تھی۔ آپ مجھ تک کیسے پہنچے تھے؟ ایک سوال جو اسے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھا آخر پوچھ لیا۔ فارس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو ٹچ کیا ہے۔ وہ گھبرائی۔ اس کی طرف دیکھتے اس کی نازک سی گردن سے ایک پن نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ دیکھیے۔ جی یہ میری ہے، حیران ہوتے ہوئے کہا۔ غور سے دیکھو جانے شاہ۔ فارس کے کہنے پر آئین نے غور سے دیکھا۔ اس کی گولڈن چین کی طرح تھی، لیکن یہ اس کی نہیں تھی۔ حیرت زدہ ہوتی وہ آنکھیں پھیلا کے فارس کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت خاص ہے جانے شاہ، آپ جہاں بھی جائیں گی مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ گردن میں ہاتھ ڈالتے نرمی سے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے لہجے کا جنون آئین کو لرزا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کیسا جادوگر تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ اس کے دل کے مقام پہ ہے اور اس کی دھڑکنوں کا محافظ ہے۔ 2 سال بعد وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف وقت کم تھا کہ دوسری طرف وہ ابھی تک ڈریس اپ نہیں ہوئی تھی۔ بار بار ڈریس دیکھتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ جانے شاہ اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ اجلت میں روم میں داخل ہوا تھا تو وہ گہری سانس لیتی ناراضگی چہرے پر سجائے فارس کی طرف مڑی۔ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم تھک گئے ہیں، اسے کیسے پہنے ہم؟ وہ رونسی ہوتی ہوئی بولی، جبکہ فارس ماتھے پر ہاتھ مارتے مسکراتے اس کے پاس آیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ فارس کی محبت اور کیئر نے اسے دن بدن سنوارا تھا، اور وہ اس کی محبت میں مزید لاڈلی بن گئی تھی۔ اس کی وہ بہت پر اعتماد بھی، اور فارس اس کے ہر طرح کے سارے ہی لاڈ اٹھاتا تھا۔ چلو جی، میرے ہوتے ہوئے کون پریشان ہو؟ میں ہوں نا، میں ہیلپ کرتا ہوں نا، آؤ۔ فارس نے اپنی خدمات پیش کی تو وہ ماتھے پر تیوریاں ڈالے پلٹی۔ نہ جی، آپ جائیں بچوں کے پاس، ہم کر لیں گے۔ فوراً سے بیشتر نہ کی۔ بچے اپنے سیوے منتخب پہ ہیں، فارس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب عفان کہاں ہے؟ اپنے دادا دادی کے پاس۔ اچھا، اور ام ہانیہ؟
اس کا انداز فارس کو بہت بہلایا تھا، اور وہ نانا نانی کے پاس، اگر اب پھر بھی تمہارا بچوں کا شوق پورا نہیں ہوا تو آؤ ہم تیسرے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ کبیر شاہ، اس کی فیملی کو معاف کر دیا گیا تھا، ان کا آنا جانا تھا اب بڑی حویلی میں۔ ابرار آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ فاریہ کی اپنے ہی جاننے والوں میں دردانہ شاہ نے بات پکی کر دی تھی۔ پوری حویلی میں ایک دن خوشی کی لہر دوڑ گئی جب نورالعین کے جڑواں بچے ہوئے۔ دلاور شاہ نے پوتے کا نام عفان رکھا تو فراز شاہ نے نواسی کا نام ام ہانیہ۔ آج ان دونوں کی پہلی سالگرہ بھی تھی اور شادی، اور ساتھ میں دعا کی رخصتی بھی، جو کہ بہت دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ التجا بینکوٹ میں چلیں جائیں نا پلیز، دیر ہو رہی ہے، ہمیں تیار بھی ہونا ہے۔ اچھا، یعنی ہماری بات سے متفق ہیں آپ؟ فارس نے اپنی بات جاری رکھی۔ آئین نے اب کی بار گھور کر دیکھا۔ ایک تو ہم سے یہ تھان پہنا نہیں جا رہا، اوپر سے آپ آ گئے ہیں تنگ کرنے۔ منہ بنایا، اتنی خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی کو تھان کہتی؟ وہ فارس کو صحیح معنوں میں بچی لگی تھی۔ یہ تھان لگ رہا ہے تمہیں؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اتنی اچھی میکسی ہے، فراک ہے، اور بھی بہت سارے ڈریسز ہیں، لیکن آپ کو آج ہمیں یہ تھان گھوری کا اثر تھا کہ الفاظ کو پلٹا۔ اس ساڑی میں ہی دیکھنا تھا۔ اتنے میں دروازے پر نوک ہوئی۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں بالکل نہیں، آؤ ہماری ہیلپ کرو، بہت اچھے ٹائم پر آ گئی ہو۔ فارس کو چھیڑنے والے انداز میں وہ فاریہ سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر پلاننگ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے فارس بھی پھر سے اسے چھیڑ گیا تو وہ اس کی بات پر بلش ہوتی تیار ہونے لگی۔ التج بینکوٹ اس وقت روشنیوں کی آمد و جگ بنا ہوا تھا۔ دعا اور زیان سٹیج پر بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ 2 سال پہلے جو زیان نے اس کے ڈانٹا، اس کے بعد کتنی مشکلوں سے منایا اس نے دعا کو، وہی جانتا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے دعا کو نہ کبھی ڈانٹا تھا نہ غصہ کیا تھا۔ یہی تو راضی ہونے کی شرط رکھی تھی دعا نے۔ دادا اور نانا کے ہاتھوں میں عفان اور ام ہانیہ کی 1 سال کا ہونے پر سٹیج پر ہی کیک کٹنگ سرمنی تھی۔ دونوں ہی اپنے بڑوں کے لاڈلے تھے۔ تالیوں کی بھرپور آواز میں کیک کٹ گیا تھا۔ ساری فیملی سٹیج پر براجمان تھی۔ التاج بینکوٹ کے اونر تاج سکندر بھی اپنی پوتی کشش کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ان کے مرحوم دوست اکبر شاہ کے بچے آج خوشیاں کر رہے تھے، تو وہ بھی ان کی اس خوشی میں شامل ہونے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے۔ دلاور شاہ کی فیملی بھی یہ پہلی خوشی تھی جو بڑی حویلی سے باہر بینکوٹ میں ہو رہی تھی۔ ارے بچوں، کنٹینیو ختم شد۔